व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 21 जून 2025 ईस्वी मुताबिक 24 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में तारीख़ इस्लाम का 1092वां लेक्चर है। आज का उन्वान है कौमों का उरूज व ज़वाल तारीख़ इस्लाम की रोशनी में। माशाअल्लाह बहुत अच्छा उन्वान है। और आज के मुखर्रिर हैं डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। हम इनको कई बार सुन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहता है। समंदर में से मोतियाँ निकाल के हमारे लिए पेश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अब लेक्चर के बाद ऐसा मालूम होता है कि एक कैप्सूल खा लिए थे उन विटामिन का, इतने मालूमात का इजाफ़ा होता है हमारे। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। मैं अदबन डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर आए और हमें मुखातिब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में तारीख़ इस्लाम के लेक्चर सीरीज़ का एक सिलसिला एक तवील अरसे से चल रहा है। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1092वां ये लेक्चर होने जा रहा है। आज के लेक्चर का उन्वान आपके सामने है कौमों का उरूज ज़वाल तारीख़ इस्लाम की रोशनी में। मैंने कुरान मजीद की आयत का एक टुकड़ा आपके सामने अभी तिलावत किया। सूरह आले इमरान की आयत का एक हिस्सा है ये, वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम कौमों के दरमियान में दिनों को फेरते हैं। कभी किसी कौम को उरूज हासिल होता है और फिर वो कौम ज़वाल का शिकार हो जाती है। कभी अल्लाह ताला किसी को तरक्की की मंजिलों के आला मंजिलों तक पहुंचा देता है और फिर वक्त आता है कि वो कौमें फिर शिकस्त खुर्दगी का शिकार हो जाती हैं। ये अल्लाह का क़ानून है और मशीयत यज़दी के तहत इस रूए ज़मीन पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कौमों को उरूज भी अता किया। और जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात से सरकशी की तो फिर उनको ज़वाल और निगबत का शिकार होना पड़ा। हम तारीख़ इस्लाम का मुताला इसलिए करते हैं कि तारीख़ इस्लाम के मुताले से हमको ये मालूम होता है कि आखिर कौमों को उरूज क्यों मिला और फिर वो ज़वाल का शिकार क्यों हो गई। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के तमाम ही अफराद को तमाम आलम की तारीख़ को जानना चाहिए और ख़ास तौर पर तारीख़ इस्लाम से वाक़िफ़ियत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि तारीख़ जो होती है दरअसल वो कौमों, नस्लों और ज़मानों की सच्ची कहानी को बयान करती है कि तारीख़ के फ़लाँ दौर में कौन सी कौम थी और किस तरीक़े से उसको कामयाबी मिली, सरबुलंदी मिली और किस तरीक़े से उसने अपनी इक़्तिदार को क़ायम किया, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन क्या था। ये सारी चीज़ें हमको तारीख़ के ज़रिए मालूम होती है। जहाँ तक इस्लामी तारीख़ का मामला है, हम सब जानते हैं कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ 1400 साल पहले से होता है। अभी 2-4 दिन के बाद हमारी इस्लामी तारीख़ का नया साल शुरू होता है, जिसको हम हिजरी कहते हैं। हिजरी साल का आगाज़ अब आइंदा जुमा से होने वाला है। तो आप जानते हैं कि ये 1445 साल जो गुज़रे हैं, इसका एक तारीख़ी बड़ा पस मंज़र है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामी जो तारीख़ है वो बहुत ही शानदार तारीख़ है। दीगर अक़वाम के मुकाबले में मुसलमानों ने इन 1400 साल तारीख़ के दौरान में बहुत सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। लिहाजा हमको अपनी तारीख़ से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसलिए वाकिफ़ होना ज़रूरी है कि तारीख़ के मुताला और उसका तज्ज़िया करने से ही हम अपने नौजवानों की तरबियत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं हमारे असलाफ़ के क्या कारनामे रहे। अल्लाह ताला ने
اس امت کو کس طریقے سے کامیابی عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب اسلام کا آغاز ہوا تو مکے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کفار مکہ کی وہاں پر چودراہٹ تھی اور کس طریقے سے مختلف قبائل لوگوں کو غلام بنائے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلام کا آغاز ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہونے لگی تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند فرمایا، اور اسلام کو سربلند فرمانے کی وجہ سے انسانیت کو وہ تہذیب و تمدن سے وہ آشنا ہوئی، علم کے مختلف دریا بہے اور اس کے ذریعے سے لوگ علوم و فنون کی طرف آئے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے تاریخ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے حال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں، اس سے درس بصیرت لیتی ہے، درس عبرت لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے حال کو بہتر بنا سکتی ہے اور پھر اس کے ذریعے وہ اپنے مستقبل کو بھی درخشاں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے تاریخ کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہو جاتا ہے، اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ نہ کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ ہم کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ کن اصولوں اور کن نظریات کی بنیاد پر اور کن غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مسلمان خار مذلت کا شکار ہوئے۔ آج کا جو دور ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دور زوال سے ہم گزر رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہا کہ جہاں پر مسلمان ترقی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ہر طرف ایک زوال اور ایک انحطاط اور ایک جمود کی کیفیت ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ دراصل کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی تاریخ لکھے اس کے اندر مستشرقین یعنی مغربی مفکرین نے جو تاریخ لکھی، مغربی تاریخ دانوں نے جو تاریخ لکھی، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو یا بالفاظ دیگر اسلام کی تاریخ کو انہوں نے بڑے منفی انداز میں پیش کیا۔ بہت ہی نگیٹو ایٹیٹیوڈ ان کا رہا کہ واقعات کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا۔ مثلا آپ جانتے کہ جہاد کا ایک تصور ہمارے پاس ہے، اور جہاد کا یہ اعلیٰ و عرفہ تصور ہے کہ جس کا مقصد دراصل دنیا میں امن کو قائم کرنا ہے، انصاف لوگوں کو دلانا ہے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ لیکن مغربی تاریخ دانوں نے، مورخین نے جو کتابیں لکھی، انہوں نے اسلام کے تصور جہاد کو بالکل غلط معنی میں بیان کیا۔ کہا کہ یہ وہ تصور ہے جس کے ذریعے سے قتل و خون کا بازار گرم ہوتا ہے، معصوم لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے۔ اسلام نے جتنا عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، عورتوں کی آزادی کا تحفظ کیا ہے، تاریخ اسلام کو اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جس نے عورت کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا، ان کے مرتبے کو بڑھایا۔ لیکن مستشرقین نے، مغربی مورخین نے اپنے انداز میں تاریخ کو گھڑ کر بیان کیا کہ اسلام کے ماننے والوں نے عورتوں پر ظلم کیا، ان کو جو ہے نا گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر کے رکھ دیے۔ تو ایسے کئی عنوانات ہیں کہ جس پر آپ دیکھتے ہیں کہ سچی باتوں کو ہمارے مغرب کے مورخین نے نہیں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے مورخین کی، ہمارے اسلاف نے جو تاریخ لکھی ہے اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح صورتحال ہمارے سامنے آئے۔ اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اب اس ملک میں بھی تاریخ ایک نئے انداز کی لکھی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے وہ کارنامے جو بڑے شاندار کارنامے رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن اب تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کو بالکل منفی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے اورنگزیب کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اورنگزیب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا مذہب کی بنیاد پر کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ ہندو دشمن بادشاہ تھا، یا وہ جو ہے نا دیگر مذاہب کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا؟ تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے۔ اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ سخت ترین اقدامات کیے، لیکن اس نے کبھی مذہب کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا ہے، مذہبی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ معتوب اگر کوئی مسلم حکمران ہے تو وہ اورنگزیب ہے۔ اسی طریقے سے ٹیپو سلطان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میسور کے ٹیپو سلطان، جن کو شیر میسور کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے کتنی زبردست اپنی سلطنت قائم کی تھی،
اور اس سلطنت کے اندر کیسا وہ غیر مسلموں کو امداد دیتے رہے، کیسے غیر مسلم ان کے دور حکومت میں بالکل محفوظ تھے، کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کی جو ہے نا جان یا ان کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ٹیپو سلطان کے تعلق سے کئی کتابیں ہمارے سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ ٹیپو سلطان کو بھی ایک فرقہ پرست حکمران کے طور پر پیش کرتی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بہت ہی سخت حکمران تھا اور اس نے شریعت کو نافذ کرنے کی بات کی اور اس نے جو ہے نا اپنی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں پر مظالم ڈھائے۔ یہ من مانا قسم کا پروپیگنڈا آج تاریخ کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قوموں کو جو عروج ملا ہے دنیا کے اندر، جو ترقی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کیا وہ وجوہات تھی، کس وجہ سے ان کو کامیابی ملی اور کس وجہ سے وہ ناکامی کا شکار ہوئے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو کامیابی عطا کی اس کا سب سے بڑا یعنی وہ جو وجہ بنتی ہے وہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، صرف زبان سے ماننا نہیں بلکہ پوری زندگی پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا اور یہ ذہن میں پیوست کر لینا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اسی کے ہاتھ میں اقتدار کا دینا ہے، اسی کے ہاتھ میں اقتدار کا چھیننا ہے۔ یہ تصور، اسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو قومیں ترقی کری ہے ان کے لیے سب سے پہلی بنیاد بنتی ہے ان کا اپنا عقیدہ۔ اگر عقیدہ کمزور ہو جائے، اگر مسلمانوں نے اپنے عقیدہ توحید سے ذرا بھی ہٹا تو تاریخ اسلام ہم کو بتاتی ہے کہ وہ محکوم کر دیے گئے، وہ مظلوم کر دیے گئے اور مختلف قسم کے مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو کسی بھی قوم کی ترقی کا راز بنتی ہے تو وہ دراصل اس کے عقیدے کی مضبوطی ہے۔ قرآن مجید کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم کو بہت ساری آیات میں ہم کو اس بات کی تشریح ملتی ہے کہ کس طریقے سے ایمان کی کیفیت انسان کو جو سربلندی عطا کرتی ہے، کس طریقے سے وہ کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے زمانے کے تقاضوں کی تکمیل، کہ زمانہ کس چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے، ہم زمانے میں کس طریقے سے زندگی بسر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی قوم اگر وہ اپنے آپ کو زمانوں کے تقاضوں سے بالکل دور کر لے یا زمانے کے چیلنجز کو نظر انداز کرے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج تاریخ اسلام کا مطالعہ ہم کو بتاتا ہے کہ ایک ایسے دور میں جب کہ بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری مصیبتیں تھیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں پہلی جو چیز ان کے ذہن میں پیوست کی وہ عقیدہ توحید تھی کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ پھر دوسری جو چیز تھی وہ عصری تقاضوں سے لیس کرنا، حالات جو کچھ بھی ہیں ان حالات سے کیسے نبردآزما ہونا، کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ہر دعا آپ کی قبول کی جاتی، لیکن آپ نے دعا کے ساتھ عملی تدابیر بھی اختیار کی۔ جنگ بدر کا جو معرکہ ہوا، 313 مجاہدین کو آپ لے کر لکھ کے مکے سے کیوں نکلے؟ اس لیے کہ اسلام کو سربلند کیا جائے۔ دشمنان اسلام یلغار کر رہے تھے، اللہ کے رسول چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو اپنی مدد بھیج اور ہم کو کامیابی عطا فرما، ہم تو اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے، ہم میدان میں نکل کر نہیں جائیں گے۔ لیکن تاریخ اسلام ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول میدان جنگ میں گئے اور وہاں آپ نے کفار و مشرکین سے مقابلہ کیا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نزول فرمایا اور اللہ کی مدد آئی اور 1000 کے لشکر جرار پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ ہم کو تاریخ اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل یہ لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
آپ کو عملی تدابیر بھی اختیار کرنا ہے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے عصری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں، سماجی شعبے میں، معاشی طور پر اور اخلاقی سطح پر ایک معزز قوم بن کر ابھرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں امامت اور قیادت عطا فرمائی۔ ایسی امامت اور قیادت کہ آپ جانتے ہیں آج کا امریکہ، آج کا رشیا کچھ بھی نہیں تھا جو قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھیں، بڑی طاقتور حکومتیں، کئی جو ہے نا ان کا دنیا پر ان کی حکومتیں تھیں، لیکن جب اہل اسلام نکلے، ایک طرف عقیدہ توحید پر مضبوط جمے رہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور دوسری طرف دشمن کی سازشوں کو جانے، تو آپ نے دیکھا کہ ایسی سپر پاور طاقتیں بھی اسلام کے زیر اثر آ گئی۔ قیصر و کسریٰ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، پھر اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر چار دانگ عالم میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو جو عروج و زوال ہے، وہ عروج و زوال کے لیے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلی چیز جو تاریخ اسلام ہم کو بتاتی ہے کہ ایک نظریہ حیات، ایک عقیدے پر ڈٹ جانا، جم جانا، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرنا، یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ انسان عام طور پر حالات کا شکار ہو کر مصائب اور مشکلات کی جب الغار ہوتی ہے تو مدد کے لیے مختلف طرف دیکھنے لگتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی جو ایک ہفتہ ہو چکا ہے ایران پر جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور پھر ایران نے کس طریقے سے اس کا جواب دیا ہے، یہ اگرچہ کہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سے بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے۔ یہ سبق کیا ملتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21-22 مہینے سے غزہ میں رہنے والے مجاہدین کس طریقے سے ظالم طاقت کا مقابلہ کیے۔ 70,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی، 30,000 سے زائد معصوم بچے شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کا پرچم لیے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عقیدہ توحید پر ان کا یقین، اللہ کی ذات پر ان کا توکل، اور ایک نظریے پر عمل پیرا ہونا، مخلصانہ طور پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں 1400 سال کی تاریخ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم حق کے علم بردار بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ جو اہل اسلام ہیں لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، وہ حق کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، تو کس طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کس طریقے سے نامرادی اور ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے بہت سے مسلم ممالک ہیں لیکن ان کی نہ کوئی آواز ہے، نہ ان کا کوئی موقف ہے، نہ ان کی آواز کو کوئی سننے والا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا وہ، پھر دوسری چیز آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام ہم کو بتاتی ہے کہ قوموں کے عروج زوال کے اندر عدل اور انصاف بہت بڑا ہتھیار ہوتے ہیں۔ جو قومیں لوگوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ عدل کرتی ہیں، انصاف کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے، اور جو قومیں لوگوں پر ظلم کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، تو پھر ان کا بہت جلد ان کو زوال آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے پہلے دن سے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ وہ عدل اور انصاف کے علم بردار بن جائیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آپ کو آیت ملیں گی جس کے اندر کہا گیا کہ ایمان والو انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی تمہارا ہے اور اس سے تمہارا معاملہ ہے تو تم اس کے ساتھ حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ وہ تھوڑا سا تم پر ظلم کیا اور تم اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے، ایسا نہیں، بلکہ عدل سے کام لو۔ تو یہ عدل اور انصاف یہ دوسرا پیمانہ ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، اور جو قوم یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے، عدل و انصاف کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا نہیں فرماتا ہے۔ اگر وہ اقتدار پر ہے تو پھر اس سے اقتدار کو چھین لیا بھی جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز جو کہی گئی ہے وہ ہے صبر اور استقلال، کہ کسی بھی گروہ کو تاریخ اسلام ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وہی گروہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے جو صبر کا پیکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کے معنی کمزوری کے ہے۔ مثلا کوئی بزرگ شخصیت ہے اور کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی تو بزرگ شخصیت خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب بوڑھے ہو گئے، ابھی کیا جواب، نوجوان بچے کا کیا جواب دیں گے۔ یہ نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ صبر کی کیفیت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بچے نے غلطی کر دی ہے اور اس نے جو غلطی کی ہے، میں اگر ایک تھپڑ مار دوں اس کو تو پھر میرا کیا مقام رہے گا۔ تو صبر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں انسان قوت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے جو ہے نا اس کا غلط استعمال نہ کرے، یہ دراصل صبر ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کمزوری کو صبر نہیں کہا گیا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو جو ہے سو تاریخ اسلام کے اندر ملتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور مہمان تھے وہاں پر آئے ہوئے اور سب لوگ کھانے میں مشغول تھے، تو خادمہ نے ایک پیالہ لایا سالن کا اور اتفاق سے وہ پیالہ نیچے گر گیا اور وہ سالن جو ہے نا حضرت علی کے کپڑوں پر اور دیگر لوگوں پر گر گیا۔ اب آپ بتائیے، خلیفۃ المسلمین ہیں اور اہم شخصیت ہے، اور آپ چاہتے تو اس خادمہ پر غصہ کرتے، آپ اس کو نکال دیتے ملازمت سے، لیکن آپ نے کوئی جو ہے نا اس پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ جیسی یہ واقعہ ہوا تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ اے عورت، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آپ غور فرمائیے کہ معاف کر دے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے آئی اور آپ نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا جو لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، کہا کہ اے عورت، میں نے تجھ کو آزاد بھی کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ آج اگر آپ دعوت میں جائیں یا یہیں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی چائے کا ایک جو نا قطرہ آپ پہ گر جائے، غصہ نہیں کریں گے بھی تو کم از کم آپ کی پیشانی پر بل آ جائے گا۔ آپ کہیں گے کیا ہے، اتنے صاف کپڑے میں پہن کے آیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو صبر جو ہے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی بہت ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی میں صبر نہ کرنے کا نتیجہ تباہی ہوتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کے تعلق سے غلط بات پھیلا رہا، پروپیگنڈا کر رہا ہے یا کوئی بے جا ظلم کر رہا ہے تو آپ پوری حکمت عملی کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں، عدم تحمل کا مظاہرہ کریں، تو لازمی چیز ہے کہ اس سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ آج کے موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی شرانگیز طاقتیں آپ کے جذبات کو ورغلاتی ہیں، آپ کے دین کے تعلق سے غلط باتیں پھیلاتی ہے، آپ کے رسول پر فخرے کستی ہے، قرآن مجید کی آیات کے تعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب دینا ہے، نہیں دینا نہیں ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، لیکن صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور حالات کو سامنے رکھ کر۔ تو اسلامی تاریخ کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ گروہ ہی کامیاب ہوگا جس کے اندر صبر کا پیمانہ ہوگا۔ سورۃ العصر آپ پڑھیے، چھوٹی سی سورت ہے، ہر بچے کو یاد ہے وہ۔ میں تو کئی مقامات پر کہتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ پورے قرآن مجید کی تفسیر بھی نہ پڑھے تو کم از کم سورہ عصر پڑھ لے تو ہم اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا سکتے ہیں۔ آپ جانتے کتنی شاندار اور کتنی جامع صورت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے، 1 منٹ میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے، اور کہا کہ یہی 4 صفت رکھنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور بقیہ جو لوگ ہیں اگر ان کے اندر یہ 4 کوالٹیز نہیں ہیں، یہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، چاہے ان کا علم کتنا ہی ہو، دولت کتنی ہو ان کے پاس، بہت سارے اقتدار ان کے پاس ہو، لیکن کامیابی کی ضمانت نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ سے زمانے کی قسم۔ آپ جانتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کب کھاتا ہے؟ جب کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں پر نقش ہو جائے وہ بات۔ اور زمانے کی قسم، زمانہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس بھی ہے، پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ 1400 سال کے لوگوں کے لیے بھی یہی بات پیمانہ تھا، حال کے لوگوں کے لیے بھی یہی پیمانہ ہے، اور مستقبل میں فیوچر میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی ہے۔ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے لوگ خسارے میں، سارے لوگ گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ میں نے جو بات کہی آپ کے سامنے، عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا،
اللہ کو خالق اور مالک ماننا، یہ چیز ہے ایمان کے معنی۔ ایمان کے معنی صرف زبان سے ادائیگی نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو تسلیم کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ دراصل ایمان ہے۔ اقبال کی محفلوں میں آپ آتے ہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبان سے آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو کچھ نہیں، جب تک کہ دل اس کو تسلیم نہ کرے اور عمل سے اس کا اظہار نہ ہو۔ چنانچہ آپ جانتے کہا کہ ایمان لائے، اس کے بعد وعمل الصالحات، عمل صالح، یہ تیسرا پارٹ آ رہا ہے یہاں پر کہ اسلامی تاریخ کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ عمل صالح ہو، تو یہاں میں آپ بتا رہا ہوں کہ وتواصوا بالصبر کہا گیا کہ صبر کرنے والے، اور وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرنے والے، یہ چار کوالٹیز۔ اور تاریخ اسلام کے مطالعے سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن قوموں میں یہ چار چیزیں آ گئی اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ پر ایمان، عمل صالح، حق کی، آپ کے صبر کی تلقین اور حق کی تلقین۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں اور امت مسلمہ نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ ایمان کا معاملہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ذری سی مصیبت آ گئی، ذری پریشانی آ گئی تو ہم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتے ہیں مدد کے لیے۔ مدد لینا چاہیے لیکن یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایک حکومت نہیں آ گئی اب یہی ہماری ماوا ملجا ہے، یہی ہماری مسیح ہے اور اسی سے ہم امیدیں لگا کے رکھ لیں۔ اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی موجودہ حکومت مسلمان کو منسٹر نہیں بنائی، کسی کو جو ہے سو کوئی وزارت میں نہیں لیا گیا۔ اب مجھے بتائیے، ٹھیک ہے مطالبہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن کوئی منسٹر بن جانے سے کیا مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ ہو جانے والا ہے؟ یا مسلمان منسٹر نہیں رہنے سے کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبات ہوتے ہیں ان مطالبات کے اندر ہم جو امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اصل امید کا سہارا تمہارا اللہ ہے۔ ہم اس سے طلب کریں کہ اللہ تو ہماری جان کی حفاظت کر، ہمارے مال کی حفاظت کر۔ آپ جان رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں آپ جائیے، دیکھیے، اتر پردیش کی صورتحال دیکھیے، آپ آسام میں جا کر آپ دیکھیے، گجرات میں دیکھیے، تو مسلمان کس کرب کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت تو مسلمانوں کو اپنے ایمان پر پوری طرح سے ڈٹ جانا چاہیے اور صبر کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کرام میں تھی۔ پھر اسی طریقے سے حق کی بات کرنا چاہیے۔ تاریخ اسلام میں آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ صبر اور استقلال۔ استقلال کیا ہے؟ کہ مسلسل کسی کام کو آپ انجام دینا، کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ صاحب اس سے کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی گروہ اگر استقلال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو کامیابی اس کا سر چومنے اس کو جیسے کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر استحصال نہ رہو تو لازمی چیز ہے کہ وہ دنیا سے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ نافیت اور خیر خواہی۔ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نافع قوم بنایا ہے۔ نافع قوم سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا گروہ، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والا نہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ ہم کو بتاتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملی اور جب مسلمان سربلندی کی منزلوں تک پہنچے تو وہ دنیا کے لیے ایک ایسٹ تھے، ایک اثاثہ تھے۔ کیوں اثاثہ تھے؟ کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس فن تھا، ان کے پاس تہذیب و تمدن کے ایسے مینارے تھے کہ جس پر ساری دنیا لچک رہی تھی کہ اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تاریخ اسلام ہم کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی گروہ نافعیت کے منصب پر آ جائے، نفع پہنچانے والا، اگر وہ نفع نہ پہنچائے لوگوں کے لیے تو آدمی ایک بوجھ اسلام کے اندر کہ اگر امت مسلمہ اپنے اندر نافعیت کا پہلو اجاگر کرے، لوگوں کے نفع بخش ہونے کی کوشش کرے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاموش کرنٹ جو چلے گا معاشرے کے اندر، اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم پروپیگنڈے کی دنیا سے باہر نکلے، ہم نام و نمود کی دنیا سے باہر نکلے، ظاہری طور پر مظاہرے کرنے کے بجائے آپ لوگوں کی خیر خواہی کی طرف آئے تو بہت بڑی کامیابی اس کو مل سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا گیا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ عدل اور انصاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حکومت بھی کفر کی بنیاد پر رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں رہ سکتی ہے۔
اب آپ غور فرمائیے اس کے اندر کتنا بڑا فلسفہ آپ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 سالہ دور کو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے مرحلے پر ایسا بھی ہوا کہ جہاں پر معاملہ ایک غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان میں تھا، معاملہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان میں تھا، اور اللہ کے رسول نے حقائق کو جاننے کے بعد غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے زمین پر عدل کو قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، میں کسی کے مذہب کی بنیاد پر اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہوں۔ بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ملتی ہے، تو اس طریقے سے اس چیز کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی کے طریقے سے ہے کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ جو عروج عطا فرماتا ہے وہ دراصل تنظیم اور منصوبہ بندی ہے، کہ اگر آپ کے پاس کوئی آرگنائزیشنل کیپیسٹی نہ ہو، کسی تنظیم کے تحت اور کسی گروہ، ایک منظم گروہ کے تحت کوئی گروہ کام نہیں کرتا ہے، تو لازمی چیز ہے کہ اس کی حیثیت ایک جو ہے نا پانی کے بلبلے کی طرح ہو جاتی ہے کہ ابھرتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے، اس ترقی کے اندر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ ان کی اپنی پلاننگ تھی۔ میں نے آپ کے سامنے جنگ بدر کے واقعے کو بیان کیا بھی، کہ یہ حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا صحابہ اکرام کو تیار کیا تھا، ان کے اندر صبر کا اور استقلال کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ لیکن پلاننگ کا بھی جو معاملہ ہے، منصوبہ بندی کا بھی معاملہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آپ کے جو جہاد میں آپ نے حصہ لیا، جو غزوات میں آپ نے شرکت کی، اس کی تعداد تقریباً 29 ہے، جس میں بذات خود آپ تشریف لے گئے، تو کس طریقے کی آپ نے منصوبہ بندی کی ہے۔ اور جب ہجرت آپ نے فرمائی، ہجرت کے بعد آپ نے کس طریقے سے مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے کس قسم کی پلاننگ کا آپ نے آغاز کیا۔ تو منصوبہ بندی کسی قوم کی ترقی کا راز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس منصوبہ بندی کو چھوڑ دیتے ہیں تو لازمی چیز ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی آخری گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹراسپیکشن جس کو کہتے ہیں آپ، محاسبہ جس کو کہتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ ہم کیوں کریں؟ ایک سوال ہے آپ کے سامنے۔ یہاں جو نشستیں ہو رہی ہے، آج آپ کو بتا دوں 1092 نشست ہے، یہ 1092، اور اللہ کا فضل و کرم رہا، ہمارے بزرگوں کی عنایت کا نتیجہ ہے کہ تقریباً 250 سے 300 کے خود میرے لیکچر یہاں پر ہوئے ہیں۔ تو یہ تاریخ اسلام کے لیکچر کا مقصد کیا ہے کہ تاریخ اسلام کے لیکچر کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس شاندار تاریخ کے پہلوؤں پر غور کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کس دور کے اندر مسلمانوں نے اس بنیاد پر کن بنیادوں پر کامیابی حاصل کی تھی، وہ کیا نظریات تھے، وہ کیا اصول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر زوال کا کیوں شکار ہوئے۔ سب سے پہلا دور آپ دیکھیں گے خلافت راشدہ کا، جو تقریباً 30 سال کا دور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلافت کا جو دور رہے گا کم و بیش 30 سال ہوگا، اور 30 سال کا جو دور رہا، آپ جانتے ہیں کہ یہ دور پھر انسانیت سر کی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھ سکی ہے اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ ایسا عظیم الشان دور خلافت راشدہ کا دور رہا کہ جس کے اندر آپ جانتے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، انہی بنیادوں پر پوری جو ہے نا اسلامی خلافت کا دور چلتا رہا۔ تو یہ دور چلا، لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر جو مسلم دور ہوئے، چاہے وہ بنو عباس کا دور ہو، بنو امیہ کا دور ہو، پھر مسلم حکمرانوں کا دور ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، تو آخر خرابی کہاں آئی؟ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم محاسبہ کریں گے، احتساب کریں گے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے مقامات پر مسلمانوں نے اپنی جو تاریخ ہے اور اپنے جو نظریات ہے، ان نظریات سے انہوں نے سمجھوتا کر لیا، کمپرومائز کر لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی دنیا میں سلطنتیں تو قائم ہوئی، لیکن وہ ذلت اور پستی کے ایک ضرب المثل بن گئی، ایک ایگزامپل بن گئی۔ آج آپ جانتے ہیں کہ 57 مسلم ممالک ہیں، لیکن کتنے ممالک کے تعلق سے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دے آر آل پاورفل کمپیئر وتھ امریکہ، رشیا،
فرانس، جرمنی، آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ کہ دولت کا جمع ہو جانا اور پھر کوئی ظاہری اسباب کا پھیلاؤ کسی قوم کی ترقی کا راز نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نظریات پر قائم نہ رہے۔ اور اگر نظریہ کمزور ہو جاتا ہے، فکر کمزور ہو جاتی ہے، تو لازمی چیز ہے اس کے لیے ایک زوال پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے اندر جو کسل پسندی پیدا ہوئی، اس کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تاریخ اسلام کو بتاتی ہے کہ جب امت مسلمہ کے اندر علوم و فنون سے بے رغبتی پیدا ہوئی اور جدید تقاضوں کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، تو لازمی چیز ہے کہ زوال ان کا شکار بن گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ صاحب ہم اہل ایمان ہیں، ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کی رسالت پر ہم نے ایمان لا، اور قرآن جا بجا مومنین کو خوشخبری دیتا ہے، تو پھر یہ کافر کس طریقے سے ہم پر مسلط کر دیے گئے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لیس الانسان الا ما سعی۔ یاد رکھ لیجئے، دنیا کا اصول میں آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جتنا کرے گا انسان اس کو اتنا ہی ملے گا۔ آپ جد و جہد کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، آپ علوم و فنون میں آگے بڑھیں گے تو دنیا آپ کے زیر ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم سائنٹسٹ بنا دیں گے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم ماہر معاشیات بنا دیں گے، نہیں، کہا کہ جو شخص محنت کرے گا وہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچے گا۔ چنانچہ ہمارے مفکرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے غفلت، سستی، کسل پسندی کو جب شعار بنا لیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ذلت و ناکامی ان کا یہ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو بات ہونی چاہیے تھی وہ دراصل یہی ہے کہ جد و جہد کے راستے کو ہم نے بھلا دیا۔ جو چیز جد و جہد کے ذریعے ہم کو حاصل ہونی چیز آئی تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی، جبکہ قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے وہ آیت کا ترجمہ رکھوں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے اقتدار عطا فرمائے گا، ان کے موجودہ حالات کو خوف سے امن میں بدل دے گا، پس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو لوگ اس سے کفر کریں گے وہ دراصل فاسق ہے۔ اب آپ بتائیے کہ تاریخ اسلام یا قرآن مجید کے اس مطالعے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر وہی گروہ کامیاب ہوگا جو ہے نا اس بات پر یقین رکھے کہ ایک طرف تو اس کا اپنا جو عقیدہ ہے، جو فکر ہے، وہ اس پر ڈٹ جائے، اور دوسری طرف جو کچھ عصری چیلنجز ہیں، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں بیان کیا ہے، آئین نو سے ڈرنا، عہد کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اقبال نے جو بات بیان کی ہے کہ وہ گروہ کمزور ہے، وہ گروہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جو آئین نو سے ڈر جاتا ہے، یعنی نئے دستور سے، نئے تقاضوں سے ڈر جاتا ہے اور پرانے طریقوں پہ، پرانے رواجوں پہ، پرانے روایتوں پہ اکڑ جاتا ہے۔ آج بہت سے نوجوانوں سے آپ سوال کیجئے کہ بھئی آپ یہ کر رہے ہیں شادی کے اندر، یہ بینڈ باجا، یہ پٹاخے، فلاں یہ چیزیں کیوں کر رہے؟ نہیں بھئی ہمارے بزرگوں سے ہوتا آ رہا، وہ لوگ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز، یہ سوچ ہے، اس سوچ کو آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملات معاشرت میں بھی ہے، بہت سے نوجوان دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر بہت سے کام کرتے ہیں۔ مثلاً 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکل رہا آج کل، آپ میں سے بہت سے بزرگ ہیں، آج سے 20 سال 25 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا اس کا۔ 12 ربیع الاول کا دن آتا، مبارک میں دن آتا، لوگ جو ہے نا نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، کچھ کھانا پکاتے، کھاتے، لوگوں کو بلاتے، یہ سب چلتا تھا۔ بڑے جلسے ہوتے تھے، سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء کرام دانشور سے خطاب کرتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چلے گیا، اور صرف یہ ہوگا کہ ہاتھ میں ایک جھنڈا آ گیا، اور اس کے بعد
نکل جا رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ادھر ادھر، اور ان کو یہ معلوم نہیں۔ اس میں سے آپ چند نوجوانوں کو پوچھئے پکڑ کر کہ بابا آپ یہ جو کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کا راز جواب یہ ہوگا کہ بھئی فلاں صاحب نے کرنے کے لیے کہا اور ہم کر رہے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہمارے پاس آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں بدلیں گے تو لازمی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج ہمارے پاس جو صورتحال ہے، اس صورتحال اور زیادہ ہمارے لیے اس کا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بدلنے کا طریقہ بھی اسلام نے ہم کو بتایا ہے کہ قوموں کو عروج کی طرف لانے کے لیے، سربلندی کی طرف لانے کے لیے جنگ و جدال کے بدلے حدیث میں جو لفظ آیا ہے الدین نصیحہ، یعنی دین خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کو بات پیش کیا جائے، اسلام کی بات کو پیش کیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بہت جلد ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے لوگو تم اسلام کی طرف، خدا کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اگر حکمت نہیں ہوگی، بے حکمتی ہوگی، بے بصیرتی ہوگی، تو لازمی چیز ہے کہ اس کے نتائج ہمارے سامنے نہیں آ سکتے ہیں۔ آج کا دور حکمت کا دور ہے، آج کا دور بصیرت کا دور ہے، آج کا دور حالات کی نفس کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان کرنے کا دور ہے۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت کو ہم سامنے رکھے کہ دین ایک نصیحت ہے اور اس کو پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ میں آپ سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ اس پر ہم کوئی فخر کا اظہار کریں، فخر و مباحات۔ ارے صاحب ہماری تاریخ تو وہ ہے کہ ہمارے بادشاہ نے اپنی بیوی کی محبت میں ایک تاج محل کھڑے کر دیا۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ صاحب ایک ایسی بلند بالا عمارت قطب مینار کی شکل میں ہم نے تعمیر کر دی تاکہ آنے والی نسلیں بتا سکے کہ اینٹ اور گارے کے ذریعے ہم نے کیا کام انجام دے دیا ہے۔ یہ تاریخ پر فخر کرنا نہیں ہے، بلکہ تاریخ کو ایک محتسب کے طور پر ہم کو پڑھنا ہے، اپنا جائزہ لینے کے لیے پڑھنا ہے، اور جو غلطیاں، جو کمیاں ہوئی ہے ہم سے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھ لیجئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑا جو دشمن ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہے یہاں پر، کہ وہ ہے خوف، نفسیاتی خوف۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو قوم تاریخ کو نہیں پڑھتی ہے وہ نفسیاتی طور پر خوف کا شکار ہو جاتی ہے، اور آج ہمارے پاس یہی نفسیاتی خوف آ گیا ہے۔ ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہ کریں گے تو کیا ہوگا، ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نفسیاتی خوف کو ختم کرنا، ایک انجانہ خوف جو قوم میں پایا جاتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تاریخ اسلام کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم نہیں جان سکیں گے کہ خلافت راشدہ کے دور میں اور آج کے جمہوری دور میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آج کی جمہوریت کے اندر سوال کرنا جرم بن گیا ہے، حکمرانوں سے پوچھنا ملک سے غداری بن گیا ہے۔ لیکن تاریخ اسلام کے اس درخشاں دور کو یاد کیجئے کہ خلیفہ وقت 10 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والی شخصیت حضرت عمر راستے سے گزرتی ہے تو ایک بوڑھی عورت آپ کو پکڑتی ہے اور آپ سے سوال کرتی ہے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو ایک اٹھتا ہے نوجوان، وہ سوال کرتا ہے اور خلیفہ وقت جواب دیے بغیر اپنے بات کو کنٹینیو کرتا ہے۔ یہ فرق ہے خلافت میں اور دور جمہوریت میں۔ آج عدل کے پیمانے کتنے بڑھ گئے ہیں، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے تو اس کے لیے عدالت کا فیصلہ کچھ الگ ہے، اور دوسرا کچھ الگ ہے تو اس کے لیے عدالت کا فیصلہ کچھ الگ ہے۔ کوئی ایک عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے تو اس کے لیے ایک الگ فیصلہ ہے، اور دوسروں کا معاملہ ہے تو ان کے لیے الگ فیصلہ ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تاریخ اسلام کے لیکچرز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اسلامی تاریخ کا یہ درخشاں دور جس کے ذریعے امت مسلمہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، اس عروج کو حاصل کرنے کے لیے اور اس زوال کی کیفیت سے نکلنے کے لیے ہم کو کیا راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ سورۃ العصر کی آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی کو دہراتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور عروج کے لیے 4 باتیں بیان کر دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ،
عمل صالح کرو، حق کی تلقین کرو اور صبر کی تلقین کرو اور حق پر ڈٹ جاؤ۔ یہی 4 اصول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے جائے پناہ نہیں ہے، اور کوئی بڑا نسخہ کیمیا میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں قرآن کی صورت سے بڑھ کر کہ ہم عمل صالح اپنے اندر پیدا کرے، نیک اعمال کی طرف جائے اور صبر کی تلقین کرے اور حق کے راستے اختیار کرے، تو یقیناً اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور پھر ایک مرتبہ دنیا میں مسلمان امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔